अस्सलाम वालेकुम जी। मुशर्रफ साहब मार्शल लगा चुके थे, 9/11 नहीं हुआ था और उस वक्त वो दुनिया में लूट लूट फिर रहे थे, कहीं पे उनकी कोई टके की इज्जत नहीं थी। जिस तरह पाकिस्तान में आने वाले हर आमिर, जाबर और मुतलक जर्नैल की जिसकी मबलग औकात ये होती है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसे को मुंह लगाने को तैयार नहीं होता, और वो फिर भी नौकरी के लिए 5 लाख की नौकरी के लिए हर वो घटिया तरीन काम करने को तैयार होता है, वतन फरोशी से लेके, अब मैं अगला लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा, उसके लिए तैयार होता है। वो जर्नैल साहब जो थे दुनिया में लूट लूट फिर रहे थे, और उनके तीनों साथी जो थे वो उस वक्त किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि किस तरह अमेरिका को घेर के इस खित्ते में लाया जाए। अमेरिका तो उस वक्त बात नहीं मान रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि चले अमेरिका नहीं मान रहा तो चीन नाल ते अख मुटक्का लाया जाए, तो चीन को क्या ऑफ़र किया जाए। क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो था वो मुशर्रफ साहब की वालदा जहेज़ में लेके आई हुई थी, तो लिहाजा उन्होंने सेंडक की ऑफ़र की। और ज़ाहिर तो ये कहा गया कि इंटरनेशनल बिडिंग के ज़रिए किया गया, लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक्त पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग चुकी हुई थीं या पाबंदियाँ थीं पोस्ट न्यूक्लियर डेटोनेशन के अंदर, तो कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं आई ले दे के चाइनीज़ आए और वो लेके चले गए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था। ये सेंडक मेटल लिमिटेड एक कंपनी थी जिसमें सेंडक जो चागी के अंदर पाया जाता है एक इलाका है, उसमें सोना और पीतल जो है उसके कसीर ज़खायर मौजूद हैं। हमने जब सहाफ़त की इब्तिदा की तो हमें कहा गया कि नए शोबों से ख़बरें निकाल के लाएं, तो हम फिर नए शोबों को दरियाफ़्त करते करते PCSIR लेबार्ट्री घुस गए। और PCSIR लेबार्ट्री घुस के हमें उन लोगों से मुलाकात का मौका मिला जो कि लाहौर से सेंडक जाते थे और कई कई महीने वहाँ पे ख़ैमों में रह के वहाँ पे जो ज़मीन थी उससे सैंपल्स इकट्ठे करते थे, फिर उनके नक्शे बनाते थे, जो भी कैलकुलेशन थी वो कई कई हफ्ते वहाँ पे ख़ैमों में सहराओं में गुजारते थे। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी या नहीं की जाती थी, लेकिन उनमें से बेशतर इस बात के शाकी थे कि ईरानियन जो बॉर्डर गार्ड हैं वो आते हैं, और उस वक्त तक ईरान में इनकलाब उबले हुए 12-13 साल हो चुके थे। तो वो कहते जी वो आते थे और वो उनको रात को तशद्दुद का निशाना भी, उनमें से किसी के लतवां भी तोड़ गए, ठीक है, साइंसदानों की, कभी बलाएं बन के उनको डराते थे और कभी उनको बराह रास्त ही डंडे शंडे मार के गालियाँ शलियाँ दे के धक्के धुक्के दे के, वो बेचारे बाबे, मेरा मतलब 50+ के बाबे होते थे तो वो वैसे भी यरक जाते थे, तो वो फिर कई कई दिन वहाँ पे आगे कोयटा बैठे रहते थे। फिर उनको जनाब नई सिक्योरिटी फ्राहम की जाती थी और वो एस्कॉर्ट करते हुए उनको लेके जाते थे और फिर वो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते थे। उस वक्त का एस्टीमेट था कि 20,000 टन जो है वहाँ पे, अब पता नहीं मैं 20 टन है या 20,000 टन है, मेरी याददाश्त 30 साल हो गए, 32 साल जवाब दे गई। 20,000 टन बहुत जिसे कहना चाहिए एग्जेजरेटेड एस्टीमेट लगता है। 20 टन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुनासिब रहेगा। 20 टन के करीब जो है वो सोना है वहाँ पे, और इसके अलावा पीतल इसके अलावा है। अब हुआ ये कि चूँकि मुशर्रफ साहब को मुंह नहीं लगा रहा था, तो उन्होंने कहा कि चाइना हमें कैसे मुंह लगाएगा, तो उन्होंने ये सोने का जो ज़ख़ीरा था ये उठा के चाइना को सौंप दिया, और उसके इवज़ उनसे क्या लिया। अगर मैं आपको याद दिलाता फिरूं तो मुशर्रफ की मुसीबत इस मुल्क पे नाज़ल होने से पहले चाइनीज़ के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो ये थी कि हम जो है यहाँ पे वो स्मेल्टिंग का, हस्किंग का, मतलब कच धात निकाल के और उससे फिर धात अलग करना, उस धात को फिर प्योर करना, खालिस बनाना, जिसको हम 500 का सोना कहते हैं। तो ये तीनों अमल करने के लिए वो कारखाने ना सिर्फ के मुकामी तौर पे लगाएंगे बल्कि मुकामी लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में जिनमें रिकोडिक वगैरह भी शामिल है, वहाँ पे मुकामी कंपनियाँ मुकामी महारत से इस काम को रूबे अमल ला सकें। चूँकि मुशर्रफ साहब ने मुल्क फ़तह किया था और उनकी वालदा ये मुल्क और इसके सारे वसाइल जहेज़ में लेके आई हुई थी। ये मुआहदा 2001 में होता है और 2006 में मुशर्रफ साहब जो हैं ये मुकामी तौर पे इस्टेब्लिश करने, महारत को इस्टेब्लिश करने वाली महारतें जो हैं, ये वाली जो कंडीशन है इसको नल एंड वाइड कर देते हैं। मुआहदे में से
چائنا کی ریکویسٹ کے اوپر، اور یوں یہاں سے چائنے جو ہیں وہ مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ مٹی کنٹینروں میں جب بھر کے کراچی کی طرف روانہ کی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے کچھ چوکیدار چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے چوکیدار جو ہیں اس حالت میں بہت خوش ہیں کہ اس کے انہیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا ایک فقیر جو تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہیں 1 ارب روپیہ مل جائے تو تم اس سے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس 1 ارب روپے کی ایک شاندار مسجد بنواؤں گا اور پھر اس مسجد کے سامنے اکیلا کھڑے ہو کے تو مانگوں گا۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہے چوکیداری یہاں کی سونپ دی جائے تو چوکیداری ان کو مل گئی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس معاہدے کے اندر چونکہ معاہدے کے جو فریقین جو ہیں جنہوں نے اس کی باقاعدہ تیاری کی ہے، ان کی آپ کو میں لسٹ بتانا چاہ رہا ہوں، میں اس پہ کوئی تبصرہ کر کے اپنی گردن نہیں کٹوانا چاہ رہا، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو بندوق کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں۔ مشتاق گھومن کی خبر ہے، اس نے کہا ہے جی یہ جو فریقین ہیں انہوں نے مل کے اس معاہدے کو فائنل کیا ہے۔ اب کیا ہوا ہے جی، 10 سال کے لیے مشرف صاحب نے وہ کام دیا، پھر 5 سال کے لیے گزشتہ حکومتوں نے دیا، ان کی لیز ایکسٹینڈ کر دی۔ اب موجودہ حکومت 15 سال کے لیے لیز ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے، 15 سال کے لیے۔ 3 حصے تھے جی اس کے، ایک مشرقی حصہ تھا اور ایک مغربی حصہ تھا، اور اب والا جو ہے وہ جنوبی حصہ۔ میں آپ کو ایگزیکٹلی ان کے نام بتا دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جو ہے اس وقت جو یہ نکل آیا جی، یہ جی اس کا جنوبی حصہ تھا اور شمالی حصہ تھا، اور اب مشرقی حصہ ہے۔ الحمدللہ شمالی اور جنوبی حصہ جو ہے وہ چینی خالی کر چکے ہیں، چاٹ گئے ہیں، وہاں سے سارا سونا اور پیتل اٹھا کے لے گئے ہیں۔ مشرقی حصہ جو ہے نا وہ باقی بچ گیا۔ تو جن فریقین نے مل کے اس معاہدے کا ڈرافٹ فائنل کیا کہ جناب کر دینا چاہیے، ان فریقین کے میں آپ کو نام پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس میں ہے جی فائنانس ڈویژن ہے حکومت پاکستان کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، FBR ہے، منسٹری آف لا ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، وزارت قانون، اس کے بعد حکومت بلوچستان ہے، پھر اس کے بعد پیٹرولیم ڈویژن ہے جی، ٹھیک ہے، پھر یہ جو سینڈک میٹلرجی لمیٹڈ جو ہماری کمپنی ہے، اور آخر میں ہے ISI۔ تو رپورٹ تو پھر انہوں نے بنانی سی، کی خیال ہے؟ تو انہوں نے رپورٹ بنا کے کہا ہے جی 15 سال کے لیے چائنا کو یہ تقریباً $5 لاکھ جی اس کا ہے، ہمیں سالانہ وہ اس کا کرایہ دیتے ہیں، اور $7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمیں کو پروفٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تک 2001 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی 5 لاکھ اور 7 لاکھ سالانہ ہیں، اس کو اکٹھے کر دیجئے تو کیا یہ 20 ٹن سونے کے ورتھ کے قابل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کو کتنا اب تک چائنا نے دیا ہے، اس کی رائلٹی کی شکل کے اندر 5% ملتا ہے جی بلوچستان کو، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور وہ اس کی مد میں کتنا ایک آیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ بلوچستان کے ایک پروونشل سیکرٹری سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی چائنیز لوٹ رہے ہیں، آپ پنجاب کا میڈیا ہمارا ساتھ دیں۔ ہم نے اس پہ کافی زیادہ شور مچایا تھا، اس وقت یہ مشرف صاحب کا دور تھا، مجھے یاد، مشرف صاحب کا نہیں، زرداری صاحب کا دور تھا، تو ہم نے اس پہ اوپر کافی شور وور مچایا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ یہاں سے لے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ انہوں نے پرسنٹیج طے کی ہوئی ہے۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اپنا پورا پروسیس دکھائیے جہاں سے جا کے آپ پروسیس کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم بڑی تگ و دو کر کے اس جگہ تک پہنچے، انہوں نے ہمیں اس پروسیس تک رسائی نہیں دی۔ ایک لیٹر پہ لکھا ہوا ان کو مل جاتا ہے ہر کوارٹر میں، ہر 3 ماہ کے بعد کہ جی اتنا ہم لے کے گئے تھے مٹی، اس میں سے اتنا نکلا ہے، سونا نکلا ہے، اور اتنا یہ نکلا ہے، اور یہ اتنے % آپ کا ملتا ہے۔ تو چند کروڑ روپے ان کا کہنا تھا کہ جی وہ بلوچستان کی حکومت کو وہ ادا کر دیتے ہیں، وہ لٹی جا رہے ہیں، تو ان کو روکیں کسی طریقے سے۔ اب ہم نے وہ 10 سال پہلے بھی اس کے اوپر اپنا فرض پورا کیا تھا، آج بھی ہم اپنا فرض پورا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس لوٹ مار کے لیے کی ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے یہ حکومت، اور 10 سال مشرف نے دیے تھے، 5 سال زرداری نے دیے تھے، 5 سال نواز شریف نے دیے تھے، یہ سیدھے 15 سال میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کو مکمل کرنے والوں کے اندر
آخری ادارے کا نام ہوگا تو پھر کسی کو بولنے کی جرت تو نہیں، میری اپنی جرت کوئی نہیں، میرے ٹھڈ سے ٹانکے لگے ہوئے نے، لہذا میں بھی نہیں بولتا۔ لیکن اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوئے گی کہ واردات کس رستے سے ڈالی گئی ہے۔ ہارڈ ایریاز کے اندر اپوائنٹمنٹ کے اوپر اگر کسی بچے کو 40 ایکڑ کی یا 50 ایکڑ کی لیز کا کاغذ بلوچستان حکومت اس کی خدمات کے اعتراف میں دے دیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بچہ اس کو چند کروڑ میں بیچ کے لاہور میں آگے کوئی اچھا کمرشل پلازا کھڑا کر لیتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی اچھی گزر جاتی ہے، تو کیا حرج ہے؟ کیا اس نے ہارڈ ایریا کے اندر صرف نہیں کیا؟ تو یہ ساری اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو یہیں پہ بند کر دیا جائے۔ بہت ظلم ہوگا جی، آپ کی میری بلوچستان کے عوام کے بچوں کے مستقبل کو آپ کوڑیوں کے مول بیچ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوٹ مار کر کے لے جانے والوں کو والے آپ کو اس لوٹ مار کے مال کا افزانہ دیتے ہیں، آپ کو چوکی دار کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنے اس چوکی دارے پہ بہت خوش ہیں۔ یہ بہت ظلم ہے۔ اس دفعہ اگر اس کے اندر یہ کانٹریکٹ کے اندر وہ چلے لے جائیں، یار وہ آپ ٹیکنالوجی ہی لے لیں ان سے، جس کے تحت وہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ٹرین کریں گے اور پھر ہمارے لوگ خود یہ سونا، پیتل، چاندی اور لوہا جو ہے وہ نکال پائیں گے جب ان کو ٹیکنالوجی بیسک آ جائے گی یا ان کے پاس مین پاور دستیاب ہو جائے گی۔ اگر یہ 20 سال پہلے مردود مشرف نے یہ کام نہ کیا ہوتا اور چائنا کی وہاں پہ فیکٹری لگی ہوتی اور اس فیکٹری کے اندر پاکستانی ورکر کام کر رہے ہوتے، یعنی حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے اس پروجیکٹ کے اندر سے 1 کروڑ روپیہ پورے پروجیکٹ کی لائف کیا کے اندر وہ وہاں کے سکولوں کے لیے دینا ہے، اور سکولوں کے لیے بھی نہیں دینا، چاہیے کہ بچوں کو وظائف دینے ہیں، تعلیمی وظائف دینے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ فرمائیے کہ کتنی بڑی لوٹ مار ہے۔ مشتاق گمن کی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں ون آف دا موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ آف پاکستان۔ بہرحال یہ ایک ڈکیتی ہے، کھلے عام ڈکیتی ہے، جس کے ساتھ ہمارے اندر سے بھی لوگ رلے ہوئے ہیں۔ اس ڈکیتی کے اوپر آپ کو بھی آواز اٹھانی ہے، مجھے بھی آواز اٹھانی ہے کہ یہ معاہدہ ہم نے نہیں کرنا۔ معاہدہ اس صورت کے اندر قابل قبول نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے 2/3 وسائل جو ہیں وہاں سے لوٹ کے لے گیا چین، اور اب یہ 1/3 کے اوپر وہ نظر ہے اگلے 15 سال کے لیے وہ بھی وہ لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو پاکستان کے ملکی مفادات کے تحت ہی ڈیل کرنا ہے۔ اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چائنا کی طرف سے پیسے ملیں گے، میں یہاں پہ ویب سائٹ لانچ کرواؤں گا اور اس ویب سائٹ کے اندر اپنے مسلک کے لوگ بھرتی کر لوں گا، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی، ملک کے لیے تو بالکل بھی نہ ہوئی۔ آپ فرقہ پرستی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ جو ہم اس حالت کو پہنچے ایسے تو نہیں پہنچے۔ تو چائنا کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، دی نیوز اس کے سپلیمنٹ چھاپتا ہے، کمیشن درمیان میں سے کسی کو مل جاتا ہے، وہ اپنے کمیشن کے لیے پاکستان کا پورا میڈیا چائنا کو ایکسپوز کر دے۔ یہ تو وطن فروشی ہوئی نا سر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اسی طرح کی وطن فروشی یہ ہونے جا رہی ہے۔ آپ اگر اپنا سوشل میڈیا پہ ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیے کہ یہ ڈکیتی، یہ لوٹ مار، یہ چوری یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کو قطعاً تیسرے جو ایریا ہے اس کی لیز جو ہے وہ ان کو نہیں دینی چاہیے چائنا کو۔ یہ ریکو ڈک کے اوپر کہانیاں سنا کے نا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اصل واردات یہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آف دی ریکارڈ کس کا کیا حصہ ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس طرح کا یک طرفہ معاہدہ جو ہے یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔